अस्सलाम वालेकुम। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इराक की मुहिम को अधूरा छोड़कर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह की मदद करने के लिए शाम की तरफ तशरीफ ले गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपना नायब हजरत मुसन्ना को इराक की कमांड पर पीछे छोड़ दिया था। हजरत मुसन्ना एक बहुत जलील कद्र सहाबी भी और एक मुजाहिद भी, जिन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ ले जाने के बाद इराक के महाज को पूरी तरह संभाल के रखा। लेकिन चूंकि तवज्जो मबजूल हो चुकी थी खिलाफत की, मुसलमानों की मरकज की शाम की मुहिम की तरफ, तो मजीद कोई एक्सपेंशन इराक में नहीं की गई, ना कोई मजीद दस्ते भेजे गए, ना कोई कुमक भेजी गई। और जो इलाके हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्जा कर लिए थे, हजरत मुसन्ना की जिम्मेदारी यह थी कि इनको संभाल के रखें कि जब शामी मुहिम खत्म होगी तो उसके बाद कुमक दोबारा वापस इराक की तरफ लाई जाएगी। और इस अरसे में तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया कि जब मुसलमानों ने मजीद कोई एक्सपेंशन नहीं की। मगर इससे पहले हम थोड़ा सा आपको इस फारसी सल्तनत या पर्शियन एम्पायर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, ताकि आपको पर्सपेक्टिव का अंदाजा हो, आपको ये अंदाजा हो कि वो कितनी बड़ी हुकूमत और कितनी बड़ी सल्तनत थी कि जिससे मुसलमान टकराने गए थे या टकरा चुके थे। देखिए, अपने उरूज के वक्त पर्शियन एम्पायर का जो हुजूम था, एक तरफ वो दरियाए सिंध के किनारे तक पहुंचे हुए थे, ईरान, आज के ईरान और अफगानिस्तान को अबूर करते हुए। दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया, एशिया वस्ती, समरकंद और बुखारा की तरफ उनके फैलाव था। तीसरी तरफ वो रोमन एम्पायर की सरहदों में शाम के पास और जो आजकल टर्की के इलाके हैं वहां तक वो फैले हुए थे। और मशरक़ वस्ता में इराक इनके पास था, और जजीरा नुमा अरब जो कि आज का सऊदी अरेबिया कहलाता है, उसके रेगिस्तानों के बाहर इसकी सरहदें नजदीकियां हैं। अपने उरूज में दुनिया ने इनसे बड़ी सल्तनत कोई नहीं देखी, और इसमें कोई शुबा भी नहीं था कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखा खुसरो परवेज को, उस वक्त खुसरो परवेज इतनी ही बड़ी सल्तनत पर हुकूमत कर रहा था। लेकिन उस बदबख्त ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक को फाड़ कर फेंक दिया, तो यहां से उस पर अल्लाह की मार और फटकार पड़ी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बहुत जल्द इसकी सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और ये वो वक्त था कि जब फौरन ही उस सल्तनत में तवाइफुल मुलूकी, इख्तिलाफ, निफाक और कमजोरियां पैदा होना शुरू हो गई, और वो तमाम असबाब बनना शुरू हो गए जो किसी बड़ी से बड़ी सल्तनत को तबाह करने के होते हैं। इस कैफियत में जब मुसलमानों ने इराक की कैंपेन शुरू की, तो हाल उस वक्त पर्शियन एम्पायर का यह था कि इनका मरकज कमजोर हो चुका था, खुसरो परवेज कत्ल हो चुका था, उसके बाद यके बाद दीगरे कई बादशाह आए जो कमजोर थे। इसी तवाइफुल मुलूकी के दौर में ईरान के तख्त पर एक औरत पुरानदख्त को बिठा दिया गया जो खुसरो परवेज की रिश्तेदार थी, मगर वो एक बहुत कमजोर हुक्मरान साबित हुई। और जिस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की कैंपेन्स इराक में शुरू हो चुकी थी और मुसलमान फतूहात कर रहे थे, उस वक्त ईरान के तख्त पर यह औरत हुकूमत कर रही थी, मगर इससे उसके हुक्मरान, उसके वज़रा खुश नहीं थे, और करीब था कि इसका भी तख्ता उलट दिया जाता। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इराक की मुहिम से निकलकर शाम की तरफ चले गए, तो ईरानियों को भी हौसला हुआ कि अब हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके, रीलॉन्च करके, काउंटर अटैक करके अपने तमाम इलाकों को दोबारा से हम अपने सल्तनत में शामिल कर सकते हैं जिन पर मुसलमान काबिज हो चुके थे। और अब हजरत मुसन्ना एक डिविजनल कमांडर के तौर पर उनको कंट्रोल कर रहे थे। ईरानियों ने बहुत बड़ी तादाद में जंगी तैयारी शुरू की। पुरानदख्त को तख्त से हटा दिया गया और उसकी जगह एक नौजवान 17 या 20 साल का यज़दगर्द के नाम से बादशाह बिठा दिया गया, जिसके गिर्द तमाम ईरानी कौम जमा होना शुरू हो गई। फारसी नेशनलिज्म और अपनी सल्तनत और अपने तमाम उस तारीख को बचाने के लिए पूरे सल्तनत फारस में, पूरी पर्शियन एम्पायर में एक आग लगा दी गई। और अभी भी उस सल्तनत में इतना दमखम बाकी था कि जैसे अर्ज किया कि सिर्फ इराक का एक सूबा, वो भी आधा इनके हाथ से निकला था, बाकी पूरी एम्पायर इनके पास थी, उसके वसाइल इनके पास थे, और अपने वक्त ये सुपर पावर हुआ करते थे। इन्होंने, इनकी कमजोरी मरकज की कमजोरी थी, तवाइफुल मुलूकी थी, बैड एडमिनिस्ट्रेशन थी, बैड गवर्नेंस थी, जिसकी वजह से ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे अपने अफेयर्स को। और सबसे बढ़कर कि इनसे जो टकराए थे आके, वो सैफुल्लाह थे, जिनके आगे रुकना इनके लिए नामुमकिन था। अब सैफुल्लाह के शाम की मुहिम पर चले जाने के बाद इनको उम्मीद होनी शुरू हो गई कि हम शायद वो इलाके अपने वापस ले सके। एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया गया।
اتنا بڑا لشکر کہ حضرت مسنہ نے یہ ریئلائز کیا کہ اب ان مسلمان ڈیٹیچمنٹس کے لیے، ان مسلمان بریگیڈز کے لیے کہ جو عراق میں موجود ہیں، ممکن نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے ایرانی کاؤنٹر اٹیک کو سنبھال سکیں، تو آپ واپس حضرت ابوبکر صدیق کی طرف مدینہ پہنچے اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بستر مرگ پہ تھے، آپ کے انتقال میں چند دن باقی رہ گئے تھے، پھر بھی آپ نے حضرت مسنہ سے ملاقات کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ہدایت کی کہ اگر میں صبح انتقال کر جاؤں تو شام تک مسنہ کی امداد کے لیے کمک بھیجو، اور اگر میں رات کو انتقال کروں تو صبح سے پہلے تمہارے لشکر نکل جانے چاہیے مسنہ کی مدد کے لیے، اور ہر حال میں ہم نے عراق کی حفاظت کرنی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر نے سب سے پہلے وار کونسل کی میٹنگ طلب کی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ عراقی کیمپین کے لیے مجاہدین کے لشکر تیار کیے جائیں۔ اعلان جہاد کرایا گیا، پوری دولت اسلامیہ سے مجاہدین پہنچنا شروع ہوئے، اور حضرت ابو عبیدہ الثقفی، یہ یمن کے ایک مجاہد تھے، ان کو کمانڈ دے کر عراقی کیمپین کی طرف بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ لشکر کی تعداد کم تھی اور زیادہ تر نوجوان، زیادہ تر مجاہدین وہ شامل تھے کہ جن کو جنگ کا کوئی بہت زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن عراق میں ان کے ساتھ حضرت مسنہ شامل ہوئے اور اوور آل کمانڈ جو تھی وہ حضرت ابو عبیدہ الثقفی کے حوالے کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ الثقفی کو ہدایت کی تھی کہ حضرت مسنہ اور حضرت سلید کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ چونکہ پہلے ہی ان علاقوں میں موجود تھے اور ایرانیوں کی جنگی کیمپینز کو سمجھتے تھے، لہذا ان کا مشورہ لینا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نوجوان بھی تھے، ناتجربہ کار بھی تھے، ان کے جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ ایرانی لشکر کے سامنے پہنچتے ہیں تو بیچ میں ایک دریا ہوتا ہے اور پشت پر ریگستان تھا۔ جنگی حکمت عملی بہتر یہ ہوتی، جیسے کہ حضرت مسنہ نے، حضرت سلیف نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس طرف رک جائیے اور ایرانی لشکر کو دعوت دیجئے کہ وہ دریا عبور کر کے آپ کی طرف آئے، کہ اگر پیچھے ہٹنا پڑے تو اس کے لیے پشت پر ریگستان موجود ہوتا ہے۔ مسلمان لشکر کی تعداد صرف 9000 تھی، اس کے مقابلے میں کوئی 50,000 کے قریب ایرانی، اور ایرانی فوج وہ کہ جو اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ، جو زمانے میں آرمر بریگیڈز ہوتے تھے، اپنے آرچرز کے ساتھ، یعنی اپنے تیر انداز دستوں کے ساتھ، اپنی کیولری کے ساتھ، اور مسلمانوں کے پاس جیسے عرض کیا کہ صرف لائٹ کیولری تھی، جس میں نہ کوئی ہمارے پاس بھاری ہتھیار تھے، نہ منجنیقیں تھیں، نہ کوئی آرمر بریگیڈ تھا، ہلکی لائٹ کیولری، تلوار، تیر، نیزے، اور وہ بھی مسلمان ایک ایسی جگہ پہ جنگ لڑ رہے تھے جہاں ان کے پاس مزید کوئی کمک پہنچنے کی امید نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے، ابو عبیدہ الثقفی، انہوں نے جوش میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم دریا پار کر کر ایرانیوں کے پاس پرلی طرف جا کر مقابلہ کریں گے۔ ایرانیوں نے اپنے لشکر کی صف بندی اس طرح کی ہوئی تھی کہ جو کشتیوں کا پل لگایا گیا تھا، اس پل سے جب مسلمان فوج پار کر کر دریا کے پرلی طرف پہنچی ہے تو اس کے 3 اطراف میں ایرانیوں نے اپنی فوج لگا لی تھی، اور چوتھی طرف دریا تھا، اور دریا سے پیچھے ہٹنے کا راستہ صرف وہ ایک پل تھا جو کشتیوں کو باندھ کر بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں نے ابھی اپنے آپ کو سفارا ہی نہیں کیا تھا، اور مینوور کرنے کی جگہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ وہاں جا کر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک ٹریپ میں آ گئے ہیں، جگہ بہت محدود ہے، پیچھے ہٹنے کا اب راستہ نہ تو تھا، نہ کوئی پیچھے ہٹنا چاہتا تھا۔ اب پوری قوت کے ساتھ ایرانیوں نے 3 اطراف سے اپنے ہاتھیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حملہ کیا۔ اب مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھنے کے عادی نہیں تھے اور اس سے ذرا خوفزدہ ہوئے۔ جب اس شکست کی خبر مدینے پہنچی تو بے انتہا بے چینی پھیل گئی، کیونکہ اب حال یہ ہو چکا تھا کہ ایرانیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے تھے کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ تمام مفتوحہ علاقے جو مسلمانوں نے فتح کیے تھے ان سے، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے وہ مسلمان سلطنت میں شامل کیے تھے، وہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ایک بہت بڑی وار کونسل بلائی گئی، تمام صحابہ جمع ہوئے اس میں، اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک بہت بڑے لشکر کو دوبارہ تیار کیا جائے جو دوبارہ اس عراقی کیمپین پر جائے گا،
اور ایرانیوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ جنگ جسر کہلاتی ہے، پل والی لڑائی۔ تاریخ میں اس کا نام ثبت کر دیا گیا کہ جس کے اندر مسلمانوں کو شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا۔ گو کہ اس کے بعد مسلمانوں نے کچھ اور جھڑپیں بھی کی وہاں پر فارسی سلطنت کے ساتھ، اور ان کو بڑا نقصان پہنچایا اور جنگ جسر کا بدلہ بھی لیا گیا۔ لیکن پھر مدینے میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب فیصلہ کن لڑائی عراق میں کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے، جب تک کہ پرشین امپائر کے مرکز، ان کے دارالخلافہ مدائن پر قبضہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پرشین امپائر کا زور نہیں توڑا جا سکتا۔ جو لشکر عراق کے کیمپین کے لیے بھیجا جا رہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کی قیادت یہ خود فرمائیں گے۔ لیکن تمام جلیل القدر صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ خدا نخواستہ اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو یہ مسلمان لشکر کی شکست تصور نہیں کی جائے گی، اسلامی ریاست کی شکست تصور کی جائے گی، لہٰذا آپ خود جانے کے بجائے بھاری لشکر تیار کیجئے، مگر اس کی قیادت کسی اور جلیل القدر صحابی کے حوالے کیجئے، بے شک آپ مدینے سے اس کو کنٹرول کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس کو اس لشکر کی قیادت دی جائے۔ بہت طویل سوچ بچار کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا، اور بلا اتفاق اس پر تمام صحابہ نے ایگری کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا، کیونکہ یہ مہم بہت نازک تھی اور بہت زیادہ سٹیکس انوالوڈ تھے خلافت اسلامیہ کے لیے، تو حضرت عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کور کمانڈر کے طور پہ بھیجا جائے گا، مگر اوور آل کمانڈ پوری جنگ کی خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ یہ بذات خود ایک غیر معمولی اور بہت رسکی فیصلہ تھا، یعنی ایک ایسے تھیٹر آف آپریشن میں کہ 2000 میل دور لڑا جا رہا ہو، اس زمانے میں جب کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اس طرح کے نہیں جیسے آج قائم ہو سکتے ہوں، یہ فیصلہ کرنا کہ جنگ کی ایک ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن مدینے سے لیے جائیں گے، اور جو آپریشنل کمانڈر ہے، جو تھیٹر کمانڈر ہے، وہ صرف ٹیکٹیکل آپریشنز کرے گا، یہ ایک بہت غیر معمولی فیصلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو جدید طور پر اثر نو تقسیم اور ترتیب دینا شروع کیا۔ یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہوا کہ گھڑ سوار کیولری کے دستے الگ تیار کیے گئے، اونٹ سوار کیولری الگ تیار کی گئی، آرچرز یا تیر اندازوں کے دستے الگ بنائے گئے، پیادہ فوج کو الگ منظم کیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں لاجسٹک ڈویژنز تیار کیے گئے، جس کے اندر میڈیکل کور تھی، جاسوس دستے تھے، اسکاؤٹس تھے، گائیڈز تھے، وہ اور لاجسٹکس اور سپلائی کی وہ تمام ریکوائرمنٹس جو آج کی جدید فوج کے اولین خدوخال ہو سکتے ہیں، ان تمام کو اس دور کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا کہ جو اپنے وقت میں بھی کئی سو سال ایڈوانس ملٹری اسٹریٹجی یا ملٹری پالیسی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملت اسلامیہ میں جہاد کے اعلان کرایا، حتیٰ کہ شام میں بھی پیغام بھیجے گئے اور شامی دستوں سے کچھ کہا گیا کہ یہ واپس عراق پلٹیں اور یہاں پر آ کے حضرت مثنیٰ کی دستوں سے ملے۔ یہاں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلتے ہیں، اور ان کو پہلے 2 ماہ کے قریب ریگستان میں لے جا کر قیام کرایا گیا۔ اس عرصے میں تمام مسلمان دستوں کی تربیت کرائی گئی، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ری آرگنائز کیا گیا، مسلمان دستوں کو پورے ریگستان میں پھیلا دیا گیا تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے، گھوڑے مانوس ہو سکیں، اور وہ تمام نئے دستے جو پورے ملت اسلامیہ سے آئے تھے اور ایرانیوں کے خلاف لڑنے کے عادی نہیں تھے، ان کو ایرانیوں کی جنگی حکمت عملی اور حربی حکمت عملی سے روشناس کرایا گیا۔ یعنی باقاعدہ کئی ماہ لگا کر ایک منظم فوج تیار کی گئی، تمام جنگی اصولوں کو سامنے رکھا گیا، جن کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے جنگ جسر میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ یہ ایک بہت ہائی سٹیک جنگ تھی مسلمانوں کے لیے بھی اور پرشین امپائر کے لیے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ جنگ قادسیہ کے میدان میں لڑی جائے گی، تاکہ اللہ نہ کرے نقصان ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کی پشت پر ریگستان ہو اور مسلمان وڈرا کر کے ریگستان میں آ سکے۔ دوسری طرف یزدگرد کے بادشاہ بننے کے بعد ایک ہجانی کیفیت پورے پرشین امپائر میں بھی مبتلا ہو چکی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں سپاہی جمع کیے جا رہے تھے، سلطنت ایران جو وسائل اکٹھے کر سکتی تھی ان کو جمع کیا گیا، اور اپنے سب سے بڑے کمانڈر ان چیف رستم کی سربراہی میں ایک لشکر جرار بھیجا گیا جس کے پاس درجنوں ہاتھی تھے، جو کہ ان کے آرمڈ ڈویژن، اور ان کو قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ایران نے
اپنی تمام تر عزت، وقار اور طاقت جنگ قادسیہ میں جھونک دی تھی۔ جس طرح شامی کیمپین میں جنگ یرموک نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا، جنگ یرموک میں شکست کھانے کے بعد رومن بائزنٹائن امپائر سیریا سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، شام ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور مسلمان پیدر پہ آگے بڑھتے ہوئے بیت المقدس شریف، انطاکیہ اور تمام ان علاقوں پر قابض ہو گئے تھے جس پر پہلے بائزنٹائن حکومت قابض تھی۔ وہ تمام رول جو سیرین کیمپین میں جنگ یرموک نے ادا کیا تھا، پرشین کیمپین میں یہ سعادت، یہ رول جنگ قادسیہ کا تھا۔ جنگ قادسیہ کی مسلمانوں کے لیے جو اہمیت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر پابندی لگا دی تھی، مسلمان فوج میں ان تمام قبیلوں کو شامل نہیں کیا جائے گا کہ جو فتنہ ارتداد میں مرتد ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے ان تمام قبیلوں سے فوجی بھرتی نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افراد کی کمی کے باعث اور جنگ قادسیہ کی اہمیت کے باعث اس پابندی کو اٹھا لیا، اور ان تمام قبیلوں سے بھی افراد بھرتی کیے گئے کہ جو اب مسلمان اچھی طرح ہو چکے تھے اور اپنے ایمان کو ثابت کرنے پر تیار تھے اور جوش و جذبے سے سرشار تھے۔ ان تمام قبیلوں سے بھی افراد کو بھرتی کیا گیا قادسیہ کی کیمپین کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب مدینے سے نکل کر قادسیہ کی طرف گئے ہیں تو ان سے پہلے ہی حضرت مثنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں کمانڈرز آپس میں کبھی ملے نہیں، لیکن حضرت مثنہ ایک وصیت چھوڑ گئے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے، جو کہ ان کے تمام تجربے کا نچوڑ تھی جو انہوں نے عراقی کیمپین میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر سیکھا تھا، اور پھر جنگ جسر میں جو تجربے انہوں نے حاصل کیے تھے، اس کی روشنی میں آپ نے خاص وصیت کی ان کو کہ کبھی بھی جنگ اس طرح نہ کیجیے گا کہ آپ کی پشت پر دریا یا کوئی اور رکاوٹ ہو۔ جنگ اس صورت میں کریں کہ جب آپ کی پشت پر ریگستان ہو، اور ریگستان جو کہ ہمیشہ سے عربوں کا دوست رہا ہے، کیونکہ ایرانی فوج کبھی بھی اس قابل نہیں تھی کہ ریگستان میں عربوں کا تعاقب کر سکتی۔ آئیے یہاں پر ہم تھوڑا سا آپ کو تعارف حضرت سعد بن ابی وقاص کا کرا دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ جو اول میں ایمان لے آئے تھے، شاید پہلے 10 یا 12 صحابہ میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے۔ آپ حضور کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضور کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا رشتہ ماموں کا بنتا تھا۔ حضور آپ کو پیار سے ماموں بھی کہا کرتے تھے، اور لطیف پیرائے میں اکثر صحابہ کے سامنے بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ سعد میرے ماموں ہیں، تم میں سے کس کا ماموں سعد جیسا ہے، اگر ہے تو پیش کرے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور چونکہ مدینے کے دنوں میں خطرہ تھا اس بات کا کہ مشرک یا کافر کوئی شرارت نہ کر دیں، تو مسلمان صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دیا کرتے تھے۔ اس دن پہرا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون رجل صالح ہوگا کہ جو ہمیں پہرا دے گا، اور یہ بات صرف حضور نے اپنے آپ سے فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہتھیاروں کی آواز آئی، پوچھا کون ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں تھا، لیکن مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ آج شاید آپ کے پاس کوئی محافظ نہ ہو، تو میں آپ کے پاس سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دینے، محافظ کی ڈیوٹی دینے پہنچا ہوں۔ حضور بہت خوش ہوئے، ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور ماشاءاللہ حضور نے جو رجل صالح کی بشارت دی تھی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص پر پوری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 17 یا 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے تمام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں گزار دی۔ حضور کے ساتھ آپ کا تعلق انتہائی گہرا، تمام مارکوں میں، تمام غزوات میں، تمام جہاد میں شامل رہے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ تیر کمان بناتے تھے، اور تیر سازی کا کام آپ کا تھا، اور بہت شاندار تیر انداز بھی تھے۔ مکی دور میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھا سکیں، اور مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے،
ایک مرتبہ کچھ مسلمان چھپ کے نماز ادا کر رہے تھے تو کچھ مشرک وہاں پہنچ گئے ان کو تنگ کرنے کے لیے. حضرت سعد کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے ایک ہڈی اٹھا کر ایک مشرک کے سر پہ ماری اور اس کا سر کھول دیا. اسلام کی راہ میں سب سے پہلے دشمن کا خون بہانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص. اسی طرح جب مسلمانوں کو بعد میں اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت ملی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں سب سے پہلا تیر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا. جنگ بدر میں آپ شریک اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن وقاص بھی شامل تھے. حضرت عمیر بہت چھوٹے نوجوان تھے, 17-18 سال کے, اور چھپتے پھر رہے تھے. جب حضرت سعد نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ مجھے خطرہ اس بات کا یہ ہے کہ میری کم عمری کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے واپس نہ کر دیں. اور یہی ہوا کہ جب حضور نے ان کو دیکھ لیا تو ان سے درخواست کی کہ آپ واپس چلے جائیے. وہ رونے لگے اور بہت اصرار سے اجازت لے لی جہاد میں شریک ہونے کی, اور جہاد میں شریک ہوئے. اور جنگ بدر کے 14 شہداء میں حضرت عمیر کا نام بھی شامل ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنے چھوٹے بھائی سے شدید پیار تھا اور اس کی شہادت کا بے انتہا آپ کو دکھ ہوا. اسی جنگ میں حضرت سعد نے ایک بڑے کافر کو قتل کیا اور اس کی تلوار لے کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضور نے حضرت سعد سے فرمایا کہ وہ تلوار لے جا کے واپس اسی جگہ پہ رکھ دو کیونکہ اس وقت تک غنیمت کے معاملے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا. حضرت سعد کی اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اور غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی. اور اسی وقت حضور نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی تلوار اٹھا لو. غزوہ احد کے موقع پر کہ جب حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو یہ وہ موقع تھا کہ جب ان مسلمان تیر اندازوں سے وہ کوتاہی ہو گئی کہ جو اپنے جگہ پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان لے لائے تھے اور مشرکین کی کیولری کے انچارج تھے, کمانڈر تھے, انہوں نے ایک فلینکنگ کیولری اٹیک کیا. وہ 10 یا 12 مسلمان جو پہاڑی پر رہ گئے تھے اور جنہوں نے حکم عدولی نہیں کی تھی وہ شہید ہوئے, مگر تمام دباؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا. حضور نے اپنے ساتھ 2 یا 3 صحابی ہر وقت رکھے جو چٹان کی طرح حضور کی حفاظت فرما رہے تھے. اس میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضور خود تیر اٹھا کر حضرت سعد کو دیتے تھے اور فرماتے تھے سعد تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں اور باپ قربان. ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پر. صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو فرماتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ, آپ پر میرے ماں اور میرے باپ قربان یا رسول اللہ. یہ موقع تھا کہ جب حضور فرما رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو فداک امی و ابی, تم پر میرے ماں اور باپ قربان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں یہ الفاظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمائے. اس سے اندازہ کیجیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا. اسی طرح تمام غزوات میں, غزوہ خندق میں, فتح مکہ میں, غزوہ خیبر میں, غزوہ حنین میں اور غزوہ تبوک میں, تمام مقامات پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہم رکاب رہے. حضور کی تربیت اور فیض کا یہ اثر تھا آپ کو کہ حضور نے آپ کو بشارت دے دی کہ ان کی کوئی دعا غیر مقبول ہوئے نہیں رہ سکتی. بعد میں حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ یہ کہیں بد دعا نہ دے دیں اور ان کی دعا کے طالب ہوا کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے. آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں, دشمن آپ کی بد دعا سے ڈرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی, رجل صالح کہا, آپ پر اپنے ماں اور باپ قربان کی بشارت دی. اور ایک مرتبہ مکے میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ بیمار ہو گئے, حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ شامل تھے اور بہت زیادہ بیمار ہوئے, اتنے بیمار ہوئے کہ زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی. حضور آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور حضرت سعد نے آپ سے یہ پوچھا کہ میری ایک بیٹی ہے, میں اس کو کتنا ورثہ اور کتنا ترکہ چھوڑوں اور کتنا صدقہ کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک قوم کو تم سے بہت فائدہ پہنچائے گا اور ایک قوم کو تم سے بہت نقصان پہنچائے گا, اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی ہجرت مکمل فرمائیے اور آسان کیجیے, یعنی ان کی صحت یابی کی دعا فرمائی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد حضرت سعد بن ابی وقاص صحت یاب ہونا شروع ہو گئے. اور یہ بشارت تمام صحابہ کو معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کوئی بہت بڑا کام لے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی قوم کو ان کے ہاتھوں سزا دلوانے کی بشارت دلوا دی تھی. یہ وہ روحانی تائید تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بھی قائم تھی. جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سیف اللہ فرما دیا تھا, اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان مسلمان کمانڈر ان چیف یا کمانڈرز میں شامل ہوتے ہیں کہ جو حضور کی خاص روحانی تائید کے ساتھ
اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوئے محاذ جنگ پر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہت بڑا کام لے گا۔ اب ہم قادسیہ کے میدان کی طرف آتے ہیں، جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی مسلمان فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے رستم 1 لاکھ لشکر جرار کے ساتھ 37 ہاتھیوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے۔ مسلمان فوج کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 1400 صحابہ اور تقریباً 17 یا بعض روایت کے مطابق 70 بدری صحابی موجود تھے۔ اس برگزیدہ لشکر میں ناتجربہ کار لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ تمام نوجوان تھے کہ جو ان قبائل سے بھرتی کیے گئے تھے کہ جو پہلے مرتد ہو چکے تھے اور ان کو ایرانیوں کے خلاف جنگ کا تجربہ نہیں تھا، لہذا ان کی تربیت پر بہت زیادہ وقت لگایا گیا۔ جیسے عرض کیا کہ کافی عرصہ پڑاؤ ڈالا گیا ریگستان میں، فوجوں کو پھیلایا گیا، ان کی تربیت کی گئی، گھوڑوں کو مانوس کیا گیا، اور اب مسلمان تیار ہو کر قادسیہ کے میدان جنگ میں موجود تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ بیمار ہو گئے اس جنگ میں، اور اس قابل بھی نہیں تھے کہ چل پھر سکتے، لہذا قادسیہ کے میدان کے قریب ایک پرانے قلعے میں آپ نے اپنا کمانڈ ہیڈ کوارٹر بنایا، آپ کا بستر لگا دیا گیا قلعے کی چھت پر، اور وہاں سے بیٹھ کر آپ میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے چند واقعات چھوٹے چھوٹے اور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی ایک سفارت مدائن بھیجی۔ بادشاہ یزگرد نے مسلمانوں سے بات چیت کرنے کی خواہش کی، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس کی سلطنت پر چڑھے چلے آ رہے ہیں، اور ان پر ایک رعب طاری تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی کیمپینز کے بعد اور جو مار یہ کھا چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھ سے، یہ کوشش یہی کر رہے تھے کہ کسی طرح بغیر جنگ کے ان کا کام ہو جائے۔ حضرت نعمان بن مقرن کی سربراہی میں جب تقریباً 14 مسلمان کمانڈر یزدگرد سے ملنے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے ہیں تو ایرانی حیران رہ گئے۔ نہ ان کے جسموں پر وہ شان و شوکت تھی، نہ ان کے تلوار اور گھوڑے اور تیر اور نیزے اور ہتھیار اس شان کے تھے جس شان کے پرشین امپائر کے پاس تھے۔ اس کے باوجود جو جلال ان کے چہروں پہ تھا وہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ بات چیت شروع ہوتی ہے۔ پہلے یزدگرد نے ان کو یہی تانے دیے کہ تم عرب بھوکے ننگے لوگ تھے، ہم جب چاہتے تھے تم لوگ کو پرے ہٹا دیا کرتے تھے، تم زیادہ شور کرتے تھے تو ہم روپے پیسے دے کے چپ کرا دیتے تھے۔ اس پر بڑی زبردست تقریر کی گئی ان کے دربار میں مسلمان کمانڈروں کی طرف سے، اور یہ بات اس کو واضح کی گئی کہ ہاں یہ ساری باتیں اس وقت تک تھیں جب تک اللہ کے رسول ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور جب ہم اس سے پہلے اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دبایا کرتے تھے، آپس میں بھی خانہ جنگیوں میں مصروف تھے، مشرک بھی تھے اور اللہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے آ کر ہم کو توحید سکھائی، ہم کو رسالت اور اخلاق اور آداب سکھائے، انسانیت سکھائی، اور اسی لیے آج ہم تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ جو ظلم و ستم تم اپنی قوم پر کرتے رہے اس کو بند کرو، یا تو اسلام قبول کرو یا ہماری اطاعت قبول کرو، یا ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ اس قسم کی گفتگو تھی جس کے لیے یزدگرد تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ جلال میں آ گیا، وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے حکم یہ دیا کہ ان سارے مجاہدین کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے رکھوا دیے جائیں اور یہ اپنی مٹی لے کر واپس اپنے خیمے میں واپس آئیں۔ جب یہ مٹی لے کر مسلمان مرکز میں یہ واپس پہنچے ہیں، یہ تمام مٹی لا کے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے سامنے رکھی گئی، ان کو مبارکباد دی گئی کہ شہنشاہ فارس نے اپنے ہاتھ سے اپنی سرزمین کی مٹی مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ یزدگرد کے دربار میں سفارتکاری کے فیل ہونے کے بعد بات اب میدان جنگ تک پہنچ چکی تھی، لیکن میدان جنگ کا کمانڈر رستم، جس کے پاس جو کوٹ آف آرمز تھا پرشین امپائر کا وہ بھی اس کو دیا گیا تھا، وہ علم، وہ جھنڈا جس کو درفش کاروانی کہا کرتے تھے، جو عزت اور آبرو تھی تمام پرشین امپائر کی، وہ تک رستم کے پاس تھی۔ اس کے باوجود رستم انتہائی خوفزدہ تھا مسلمانوں سے لڑنے میں، وہ یہ چاہتا تھا کہ بات سفارتکاری کے ذریعے طے کر لی جائے۔ اس نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا کہ جو اس سے پہلے اس کا بادشاہ یزدگرد کر چکا تھا۔ اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغامات بھیجے کہ آپ اپنے سفیر میرے پاس بھیجیے۔ بہت بڑا دربار لگایا، چاروں طرف اپنے سپاہی کھڑے کیے، زرق برق لباسوں میں موجود سپاہی، آرمر، انفینٹری، اپنی تمام فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور مسلمانوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے اپنے سفیر بھیجنا شروع کیجیے۔ پہلے دن جو صحابہ گئے سفارت کے طور پر، اپنے دربار میں جس جلالی شان کے ساتھ، جس قلندرانہ اور فقیرانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے، پرشینز حیران رہ گئے۔ انہوں نے وہی باتیں کہیں کہ جو اس سے پہلے کی یزدگرد کی دربار کی سفارت میں کہیں گئی تھی، یا اسلام لے آؤ یا جزیہ دو یا تلوار فیصلہ کرے گی۔ اسی طرح جو تیسری مرتبہ جو سفارت گئی وہ حضرت مغیرہ بن شیبہ کی تھی۔ جب وہ اس کے دربار میں چلتے ہوئے گئے اور کوئی نگاہیں ان کی نہ خیرہ ہوئیں نہ چکاچوند ہوئیں اس جاہو جلال سے اور جمال سے کہ جو اس کے آس پاس ان کے آس پاس پھیلا ہوا تھا، اور جا کے وہ سیدھا رستم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کو کرسی سے کھینچ کے نیچے گرا دیا گیا، وہ بڑے جلال میں آئے اور اپنے خنجر سے قالین کاٹ کے اکھاڑ کے پھینک دیا اور اللہ کی زمین پر بیٹھے اور کہتے ہیں اب ہم یہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ان کا یہ فقیرانہ انداز اس قدر جلالی تھا کہ رستم پر بھی رعب طاری ہو گیا۔
اس نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں، روپیہ اور پیسہ آفر کیا، لیکن وہی جواب کہ اب تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی اگر تم ایمان نہیں لاتے اور جزیہ نہیں دیتے۔ اب کوئی اور راستہ رستم کے پاس بھی نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ جنگ کی جائے۔ بیٹل لائنز ڈرا کر دی گئی، میدان جنگ صفارا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے قلعے کی چھت پر پہنچ گئے اور ان کی جگہ قائدین مقرر کر دیے گئے کہ جو پوری فوج کو ان کے پیغامات پہنچاتے رہیں جیسے جیسے جنگ کی صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ اب کھلی جنگ شروع ہو رہی تھی۔ جس طرح عام طور پہ اس زمانے میں رواج تھا، پہلے انفرادی طور پر پہلوان آپس میں دونوں طرف سے آگے آئے اور انفرادی طور پر جنگیں ہوئی جس میں ان کے بہت نقصان اٹھانا پڑا ایرانیوں کو۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کی لڑائی۔ ایک دلچسپ اور غیر معمولی واقعہ اس جنگ کے حوالے سے ہم یہاں سنانا چاہیں گے۔ جب یہ جنگ شدید طور پر جاری تھی اور مسلمانوں پر شدید دباؤ تھا، یاد رکھیے گا مسلمان 30,000 تھے اور 1,00,000 کے قریب ایرانی، جس میں 37 ہاتھی بھی شامل تھے، ان کے آرمڈ بریگیڈ، آرمڈ ڈویژن کے طور پر مسلمانوں کی صفوں پر حملے کر رہے تھے۔ مسلمان عادی نہیں تھے اس بات کے کہ ہاتھیوں کے ساتھ کس طرح جنگ کی جاتی ہے۔ مسلمان گھوڑوں پر اور مسلمان اونٹوں پر بڑی بڑی چادریں لگا دی گئیں اور ان کو بھی ہیبت ناک بنانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح شاید اس طرح ہاتھیوں کو روکا جا سکے، لیکن ہاتھی اس طرح بھی روکنے والے نہیں تھے۔ جس قلعے پہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، اسی قلعے کی جیل میں ایک مجاہد ابو موجن ثقفی قید کیے گئے تھے، چونکہ انہوں نے شراب پی لی تھی۔ ان کو بیڑیاں ڈال کے بٹھایا گیا تھا اور ان پر حد جاری کی جانے والی تھی۔ وہ اپنے قلعے کی کھڑکی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور شدید کف افسوس مل رہے تھے کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اور ان کے دردناک اشعار اور رونے کی آواز چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ جب نیچے آئیں، انہوں نے یہ اشعار سنے اور وہ حالت دیکھی جب وہ موجن ثقفی کی تھی، اور ثقفی نے ان سے درخواست کی کہ اگر مجھے اجازت دے دی جائے جہاد میں شریک ہونے کی، اگر میں شہید ہو گیا تو معاف کر دیجیے گا، اگر میں بچ گیا تو شام کو آ کے واپس اپنی بیڑیاں پہن لوں گا۔ ان کی زوجہ نے اس کی درخواست مان لی اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا اس نے لیا، تلوار ان کی لی اور میدان جنگ میں چہرہ لپیٹ کر گھمسان کی لڑائی میں شامل ہو گیا۔ اس کے لڑنے کا انداز اتنا غیر معمولی تھا کہ دشمن کی صفے کی صفیں الٹتا ہوا جا رہا تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص قلعے کے اوپر سے اس کو دیکھ رہے تھے، اپنے گھوڑے کو پہچان رہے تھے لیکن اس مجاہد کو نہیں جانتے تھے، اور حیران تھے کہ چہرہ لپیٹے یہ کون نوجوان ہے کہ جو دشمن کی صفوں کو لٹتا جا رہا ہے۔ جب شام ہوئی، جنگ ختم ہوئی، تو ابو موجن ثقفی واپس آئے، اپنی جیل خانے میں پہنچ کر اپنی بیڑیاں دوبارہ پہن لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ یہ ابو موجن ثقفی تھے تو آپ کو بہت افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی، اور آپ نے اس بات کا افسوس کیا کہ ایسا مجاہد جیل خانے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ابو موجن ثقفی کو معاف کر دیا اور ان کو اجازت دی کہ جہاد میں شریک ہو سکے۔ ابو موجن نے اس پر فرمایا کہ یا سیدی، حد کے خوف سے تو میں نے شراب بند نہیں کی تھی، لیکن آج میں توبہ کرتا ہوں شراب سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں اور جہاد میں گزاروں گا۔ یہ غیر معمولی واقعہ جو اکثر ہماری تاریخ میں سنایا جاتا ہے، جنگ قادسیہ کا ہے۔ دیکھیے جنگ قادسیہ وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس جنگ کے سٹیکس پرشین امپائر کے لیے بھی اور ایک نئی اسلامی ریاست کے لیے بھی بے انتہا تھے۔ اس جنگ میں شکست کا مطلب پرشین امپائر کے لیے یہ ہوتا کہ مدائن ان کا دارالخلافہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا اور اس سلطنت کے پرخچے اڑا دیے جاتے۔ مسلمانوں کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام فتوحات جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسلمانوں نے اس سے پہلے عراق میں کی تھی، وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل جاتی اور مسلمانوں کو واپس جزیرے میں آنا پڑتا۔ دونوں طرف سے شدید مزاحمت کی جا رہی تھی۔ مسلمان تعداد میں 1/3 تھے اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ بھی لڑ رہا تھا، اس کے پاس آرمر بریگیڈ، انفینٹری، کیولری اور آرچری بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے ہاتھی مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی بھاری تعداد میں ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کچھ ایرانیوں سے جو مسلمان ہو چکے تھے پوچھا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ان ہاتھیوں کو اندھا کر دیا جائے تو یہ واپس پلٹ کر اپنی ہی فوج کو کچل دیں گے۔ اب یہ ذمہ داری حضرت سعد بن ابی وقاص نے چیدہ کمانڈروں کو دی کہ جا کے ان ہاتھیوں پر حملہ کیا جائے، ان کو اندھا کیا جائے، تاکہ ایک دفعہ اس ہاتھیوں کی مصیبت سے مسلمانوں کی جان چھوٹے تو مسلمان کیولری اور انفینٹری اس کے بعد ایرانیوں کی کیولری اور انفینٹری کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اب جنگ براہ راست مسلمان کیولری اور دشمن کے ہاتھیوں کے درمیان شروع ہو چکی تھی۔ مسلمان دستے گئے، ہاتھیوں پر حملہ کیا، ان کو اندھا کر دیا گیا، اور بڑے بڑے ہاتھی جب اندھے ہو گئے اور پلٹ کے اپنی فوجوں کو چلنے لگے تو اب جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ یہاں سے جنگ ایک بہت ہی نازک موڑ پر داخل ہو چکی تھی۔ چاروں طرف سے مسلمانوں نے اپنی تمام قوت کو یکجا کیا
اور خوفناک اور خونریز جنگیں لڑی جانے لگیں۔ این جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید مسلمانوں کو پہنچی۔ وہ شامی دستے جو شام کے محاذ سے موڑ دیے گئے تھے قادسیہ کی جنگ میں پہنچنے کے لیے، این جنگ کے دوران وہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ہراول دستہ حضرت قائقہ کا تھا جو 700 مجاہدین کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے، اور انہی کی ذمہ داری حضرت سعد نے لگائی کہ ہاتھیوں کو اندھا کر کے موڑا جائے۔ اس طرح جب باقی دستے پہنچنا شروع ہوئے تو حضرت قائقہ نے ان کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ 100 کی تعداد میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد نعرے لگاتے ہوئے آتے اور جنگ میں شامل ہو جاتے۔ ایرانی یہ سمجھے کہ بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں کو کمک پہنچنا شروع ہو گئی ہے، ان کے نعروں سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا، اور سائیکولوجیکل وارفیئر، یعنی وہ جو ایک نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو ایک بہت زیادہ برتری اور تقویت حاصل ہونا شروع ہوئی، اور ایرانی مایوسی کا شکار ہو گئے۔ دوسری طرف ان کے ہاتھیوں کو بھی اندھا کر دیا گیا، اور وہ فتنہ جو مسلمانوں کے سروں پر ہاتھیوں کی شکل میں اور آرمڈ ڈویژن کی شکل میں موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جنگ اس موقع پر پہنچ چکی تھی کہ اس کو رات کو بھی نہیں روکا گیا۔ وہ خوفناک ترین رات جو اس جنگ کی آخری رات تھی، اس کو تاریخ اسلام میں لیلۃ الحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ جنگ جس میں لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے، یعنی خوف و دہشت کا یہ عالم تھا۔ اتنی خونریز رات وہ تھی کہ برسوں اس کے بارے میں بات کی جاتی رہی، اور جو مجاہد اس میں شریک تھے برسوں تک اپنی اولاد کو اس کی داستانیں سناتے رہے۔ اس خوفناک رات کی جو قادسیہ کی آخری رات تھی، جس کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پرشین امپائر
اس جنگ کی صورتحال سے جو قادسیہ میں لڑی جا رہی تھی. لیکن آخری رات اور اس کے ہونے والے واقعات سے اور اس کے نتیجے سے ان کو کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ جنگ کی کنفیوژن اتنی تھی کہ مسلمان کوئی قاصد روانہ نہیں کر سکے مدینے کی طرف. اس جنگ کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کو مکمل فتح نصیب ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک خط لکھا اور ایک اونٹ سوار پر اس کو روانہ کیا مدینے کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی یہ تھی کہ ہر روز صبح نکل کر ریگستان میں دور چلے جایا کرتے تھے اور قادسیہ مدائن کے شہر کا وہ حصہ جو دجلہ کے اس کنارے پہ تھا مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس شان و شوکت کو دیکھ کر کہ جو مسلمانوں نے ان کو عطا کی تھی.